اللہ ताला का सिर्फ एक नाम आज़म चलते फिरते बस जो पढ़ता जाएगा रोज़ाना करोड़ों मिलेंगे। जो शख्स करोड़पति बनना चाहता है न ये अमल ये इसमें पाक पढ़ लें, पढ़ना भी सिर्फ चलते फिरते उठते बैठते इसको अपनी ज़बान पर जारी कर लें। तरीका मैं बता देता हूँ, अमल अब कर लें। ये इसमें पाक इस्मुल आज़म पढ़ लें। करोड़पति मेरा रब बना देता है और ये हकीकत है। और जिस बंदे के हाथ में ये राज लग जाता है वो अमीर तरीन शख्स बन जाता है। और जो अमीर होना चाहता है, दौलतमंद बनना चाहता है, मैं रोज़ाना इस इस्म का वर्द जारी रखा था और फिर इस इस्म के नज़ारे आज तक देख रहा हूँ। आज तक इसके मौजज़ात देखने को मिल रहे हैं, इसकी बरकत मिल रही हैं। लेकिन इसके पहले बने सुबह के वक्त ये अमल करना है या रात के वक्त, दोनों में से एक वक्त का इंतखाब अपने करना है और ये की मर्जी है। सुबह के बाद भी कर सकते हैं, सुबह की नमाज के बाद जिस वक्त चाहें, रात को सोने से पहले जिस वक्त चाहें अब उसको पढ़ लें। दोनों में से एक वक्त का इंतखाब अपने करना है। बाकी सारा दिन चलते फिरते सिर्फ अल्लाह का एक इसमें पाक पढ़ना है। ये उसकी तरतीब होगी। और जो बंदा इस तरह पढ़ता है वो कुछ ज्यादा साल महीने नहीं, पहले दिन ही इस अमल की बरकत वो अपनी जागती आंखों से देख लेता है। अब जो शख्स इस अमल का नजारा करना चाहता है, ना इस अमल की बरकतें हासिल करना चाहता है, वो इस अमल को इस तरतीब के साथ करेगा। पहले तो ये बात समझें कि सुबह शाम अपने इन दोनों में से एक वक्त में कौन सा अमल करना है, इसको समझ लें। इसके बाद फिर हम चलते फिरते जो इसमें पाक अपने पढ़ना है इस पर बात कर लेते हैं। अमल इंतहाई आसान सा है, बिल्कुल आसान सा है, लेकिन ये ताकतवर इतना है कि एक दिन के अमल से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, आपके हालात बदल जाते हैं, आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। करना क्या है? सबसे पहला काम ये करना है कि अपने सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा आका अलैहिस्सलावत वल सलामु की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना करना है। लेकिन तऊज़ और तस्मिया पढ़कर ये अमल शुरू करना है। पहले तऊज़ पढ़ेंगे, यानी औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पढ़ने के बाद अपने ही हुजूर की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि इस महीने में जितना भी हुजूर की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ा जाए इतना ही फ़ायदा है। लेकिन आज जो अमल बता रहा हूँ ना, ये अमल करने के बाद यकीन जाने अब एक नहीं, दोनों हाथ उठाकर दुआएं देंगे। हर रिश्तेदार, हर जानने वाला, हर पहचानने वाला आपके पीछे पड़ जाएगा। और ये अमल आपने करना क्या है उसको ज़रा समझिए। उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर बता दूंगा, ताकि अब में से जो शख्स भी इस अमल को करेगा ना, फिर वो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देगा। अपने पहले दिन ये अमल किया, आपको इस अमल के असरात मिलना शुरू हो जाएं, अपने फौरी तौर पर इसी वीडियो के नीचे आकर कमेंट कर देना है, या जो वीडियो नई अपलोड हो उसके नीचे भी कर सकते हैं और मुझे बता देना है कि मैंने ये चलते फिरते वाला अमल कर लिया है। और फिर इंशाअल्लाह उसकी अगर बरकत कोई थोड़ा बहुत अब समझें कि मुझे इस अमल से इस कदर फ़ायदा नहीं हो रहा जिस कदर मैं बता रहा हूँ, अपने फौरी तौर पर मुझसे अपनी तशख़ीस फ़ी सबीलिल्लाह ही करवा लेनी है कि क्या मेरा जो अमल मैंने किया है इसकी मुझे सही कानों में तासीर नहीं मिली, मुझे इसका इस कदर फ़ायदा नहीं हो रहा जिस कदर आपने बताया है। फिर मैं जो आपके आमाल के अंदर रुकावट है, जो वजह है, वो आपको इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा बरूक़त आपको रिप्लाई कर के बता दूँ। ये तो तरीका हुआ ना कि कोई भी तुम्हारी परेशानी है, कोई भी मसला है किसी भी किस्म का, तो इंशाअल्लाह उसका हल भी बता दिया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ जो है ये फ़ी सबीलिल्लाह है, इस में कोई आपके पैसे नहीं लगने वाले। बस अपने तवज्जो इस बात की तरफ करनी है कि अमल को समझना है, बगैर समझे अमल को अपने नहीं करना चाहिए। ये वीडियो 2 बार देखनी पड़े, 3 बार देखनी पड़े, क्योंकि बहुत सारी अहम चीज़ों में से एक अहम चीज़ ये है कि अमल के बारे में मुकम्मल पता हो। अमल जब अपने करना है तो बेवजू सुबह का वक्त जो आप सुबह करेंगे या शाम करेंगे, जो आप टाइम का इंतखाब करेंगे, इसमें जो अमल अपने करना है, इस अमल को अपने बेवजू करना है, बेवजू नहीं करना। और जो चलते फिरते इसमें पाक पढ़ना है,
وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو بے وضو ہی ہر وقت پڑھیں گے یا کسی وقت آپ کا وضو نہیں تو اس حال میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس عمل کی چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے سب سے پہلے بتا دی ہیں، اب کیونکہ میں تسلسل کے ساتھ یہ عمل بتا دوں گا تاکہ آپ کو یہ عمل آسانی کے ساتھ یاد رہ جائے اور آپ پھر اسی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کر کے اس عمل سے مستفیض ہو سکیں۔ اب سب سے پہلی چیز درود پاک نے پڑھنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، اور وہ بھی تعداد میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیم، دیکھیں یہ درود جو ہے نا، یہ رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، یہ وظیفے کی قبول کا ذریعہ بنتا ہے کہ اس کے ذریعے وظائف میں قبولیت ہوتی ہے۔ اگر ہم اول و آخر درود پاک نہ پڑھیں تو ہمارا یہ جو وظیفہ ہوتا ہے یہ مقبول نہیں ہوتا، البتہ ثواب تو مل جاتا ہے لیکن جو اس کی حقیقت ہوتی ہے وہاں تک اب ہم نہیں پہنچ پاتے۔ اب اسی طرح اپنے ان کلمات کو درودی پاک کو پڑھا، تعوذ تسمیہ پڑھا جیسے میں نے بتایا ہے۔ اب اپنے درودی پاک کی جو تعداد میں نے بتائی اس کو پڑھا۔ اب سب سے پہلی چیز جو اپنے کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے صرف چند منٹ، 2 منٹ یا 3 منٹ یا 4 منٹ اللہ تعالیٰ کو جو اسم العظم ہے نا، اللہ کا جو نام ہے اس کو اپنے زبان سے نہیں پڑھنا، دل سے پڑھنا ہے۔ وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ جو دل سے پڑھنا ہے اس کے بعد اگلا عمل میں بتاتا ہوں تاکہ میں پہلے یہ آپ کو عمل شروع کروا لوں تاکہ اب اس کا مکمل مستفیض ہو سکے۔ اب اپنے درودی پاک پڑھا، درودی پاک کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ اسم پاک پڑھنا ہے اور اس کی ترتیب کا طریقہ آپ کو آخر میں بتاؤں گا، پہلے اپنے یہ عمل کرنا ہے، پھر صرف 2 منٹ یا 1 منٹ یا 3 منٹ، ہر 3 منٹ اب روزانہ یہ کریں گے تو اپنے کرنا کیا ہے؟ اس وقت میں نے جو بتائے ہیں ان 2 وقتوں میں سے کسی ایک وقت میں درود پاک پڑھنا ہے، اول و آخر جتنی تعداد میں نے بتائی ہے، پھر اپنی زبان کو نہیں ہلانا، اپنے خاموشی کے ساتھ اپنے دل سے پڑھنا ہے، صرف اتنا اللہ اللہ تصور رکھنا ہے کہ میرا دل اللہ پڑھ رہا ہے، میرا دل اللہ پڑھ رہا ہے، یہ تصور رکھنا ہے۔ اور یہ اپنے صرف 1 2 3 منٹ، ان 3 منٹوں میں چاہے 1 منٹ کر لیں، 2 منٹ کر لیں، لیکن اس دوران آپ کو کوئی اور خیالات نہ آئیں، پھر آپ نے اگلا عمل شروع کرنا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، یہ سب سے پہلے آپ نے اس طرح اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کی، اپنے دل کی صفائی کی۔ آپ کا دل اب جب صاف ستھرا مطہر پاک ہو جائے گا نا، اب جب اگلا عمل شروع کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کے بعد اپنے درودی پاک پڑھا، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے، اس کے دوران آپ کی کیفیت بدلتی جائے گی، کیفیت بدلیں گی اور انشاءاللہ بدلیں گی، آگے چل کر میں بتا رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے اپنے دوبارہ سے 7 مرتبہ درودی پاک پڑھنا ہے، آنکھیں کھول لیں، اب بس آنکھیں جو بند کرنی تھی وہ اپنے کر لیں، آنکھیں اس طرح اب ذکر کر لیں گے تو اس سے آپ کے قلب اور وجود کی صفائی ہے۔ ان کے بعد اپنے درودی پاک پڑھ کر اس کے بعد قرآن مجید کی یہ پہلی سورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ شریف کہا جاتا ہے۔ یہ ہر مرض کا علاج ہے، وہ جسمانی مرض ہو، روحانی مرض ہو، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، اس کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نے جیسے عرض کیا، جیسے آپ کو لکھا ہوا مل رہا ہے کہ یہ ایک ہی دن کے عمل سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور اب اسی طرح اپنے پہلے نمبر پر جو یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اب اس کی ترتیب کو اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ بڑا آسان سا عمل ہے، بالکل سادہ سا ہے، لیکن اتنا طاقتور ہے کہ ماہ ربیع الاول کا ویسے بھی بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے باقی تمام مہینوں سے زیادہ۔ دیکھیں یہ جو سورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سورہ مبارکہ کا فائدہ اتنا زیادہ ہے، اس کی صرف 7 آیات ہیں، 7 آیات ہیں، اور اس کو سبو مسانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں، ایک بار مدینہ میں۔ اس کے نشان نزول کے متعلق 3 اقوال موجود ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بندوں کو الحق تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ
بھی سکھایا گیا ہے۔ جب بھی دعا کرنی ہو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی حمد کی جائے، اللہ کی ثنا کی ہم نے کیا۔ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا آنکھیں بند کر کے۔ جب آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس میں اللہ کی تعریف ہے۔ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفی، تمام شانیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ خاص دیکھیں میں جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں نا، یقین جانے اللہ والوں کے نزدیک یہ اتنی کمال کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو عمل کر لیتا ہے وہ اطمینان حاصل کر جاتا ہے۔ دیکھیں دوزخ کے 7 دروازے ہیں، 7 جہنم کے دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے پر تالے کے لیے اس کی ایک آیت کافی ہے، لیکن اپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھا تو انشاءاللہ تعالی آج زندگی بدلے گی۔ صرف اور صرف اپ نے اس بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ذکر اذکار اپنے کرنا ہے اس کو اب اسی ترتیب سے کریں گے۔ اب صرف یہ سورت پڑھتے ہوئے آپ کے 5-7 منٹ لگیں گے، باقی عمل کرتے ہوئے آپ کا بالکل باقی مکمل عمل اب 1 منٹ کے اندر کر جائیں گے۔ یعنی کہ یہ سورہ مبارکہ ہی پڑھتے ہوئے ٹائم لگے گا، جو بھی لگے، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ لگے، جتنی آپ کی سپیڈ ہے اس کے مطابق، لیکن یہ آپ نے اب آنکھیں کھول کے پڑھنی ہے۔ لیکن جو پہلا ذکر بتایا وہ آنکھیں بند کر کے کرنا ہوگا، اور پھر جب یہ عمل کر لیں ایک وقت صبح میں یا شام میں، تو پھر اس کے بعد اپنے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے، اور پڑھتے جائیں گے، نفع حاصل کرتے جائیں گے۔ اتنا رزق جیسے میں نے کہا ایک ہی دن کے اندر وہ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا، ایک ہی دن کے اندر مل جاتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو بندے کو محتاجی سے بچاتی ہے، اور پھر ہر حاجت، جو بھی حاجت ہے وہ اپنی طلب کرے دنیاوی حاجت کے مقابلے میں آخرت کی حاجت زیادہ مانگا کریں، کیونکہ آخرت کی بھی مانگنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دنیا سے زیادہ آخرت میں جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے دوستو یہ ایک دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس عمل کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت بندے کو نہیں رہتی۔ اس لیے اس عمل کو اپنے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر اس سورہ مبارکہ کو اپنے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح اپنے سورہ مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے، بس جو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق اس کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد دیکھیں یہ صورت ایسی ہے کہ جس کو نور کہا گیا ہے، اس کے ذریعے آپ کی زندگی روشن ہوگی۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کو اللہ نے 2 ایسے نور عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اس میں سے ایک سورۃ الفاتحہ شریف ہے، دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ترمذی شریف میں بھی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کی مثل تورات میں، انجیل میں، زبور میں کوئی سورت نہیں اتری، تفسیری کبیر میں ہے۔ رب تعالیٰ نے آسمان سے مہر کتابیں اور صحیفے اتارے، مگر 100 کتابوں کے علوم 4 میں رکھے، یعنی تورات، انجیل، زبور، پھر 3 کے علوم قرآن پاک میں رکھے، پھر قرآن پاک کے اصول، یعنی اسی طرح مفصل، پھر یہاں تک کہ جس نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ لی نہ، اس نے گویا تمام آسمانی کتابیں پڑھ لیں، سیکھ لیں۔ اس قدر یہ سورہ مبارکہ کی شان، عظمت اور فضیلت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہے کہ ہر لاعلاج مرض، ہر لاعلاج بیماری کا جو ہے وہ علاج اس کے اندر موجود ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے وہ بڑی سے بڑی مشکلات، بڑے سے بڑے حادثات سے بچاتا ہے۔
اس لیے دوستو یہ عمل کرنے سے ایک تو حفاظت بھی ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو اسماء مبارکہ اپنے پڑھنے ہیں، اب میں اس عمل کی ترتیب دوبارہ اختصار کے ساتھ بتا دوں۔ 7 مرتبہ درود دوئے پاک ہے، پھر اپنے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ اسم مبارک ہیں۔ پہلا اسم مبارک، اس کی تاثیر بڑی جلالی ہے، یعنی کہ فوری یوں پڑھا یوں کام ہو گیا، اور ہمیشہ پڑھنے والا دنیا میں باعزت اور خوش بخت ہو جاتا ہے، ترقی عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کی تواضع اور تعظیم بھی کرتے ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے نہ معاشرے میں لوگوں میں میری عزت اور مقام بڑھ جائے، میری عزت زیادہ ہو، وہ بندہ اس عمل کو کرے۔ اکثر بزرگان دین نے اس عمل کو اسم العظم قرار دیا ہے، چونکہ اس سے باطنی مشاہدے بھی ہوتے ہیں، بے شمار غیب کے اسرار و رموز بھی حاصل ہوتے ہیں، اور میرے تجربے کے مطابق جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا اسم العظم ہے، اور جو بندہ کو پڑھتا ہے نا، اللہ اس کو قرب عطا فرماتا ہے، گویا کہ اس کو کامیابی کی کنجی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی وہ بندہ زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت اور حاجت نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر زندگی بھر کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کام کی کامیابی کی یہ کنجی ہے۔ اب ہر میدان میں ہر جگہ پر کامیاب ہو جائیں گے، یہ دین اور دنیا میں سعادت مندی حاصل ہوتی ہے اس بندے کو، اور خوب اس طرح یہ پڑھتا جائے گا تو اس کا باطن کھلتا جائے گا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی اب اسی ترتیب کے مطابق اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں اور آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔ پہلا جو ذکر میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی آنکھیں بند کر کے صرف اللہ اللہ پڑھنا ہے، جو جتنا ٹائم بتایا اس کے بعد اپنے سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اور ان کو بھی اپنے صرف بارس پڑھنا ہے، یا رافیو یا رافیو یا رافی۔ اور اسی طرح اب جو چیز ہے یہ پڑھنے کے بعد دعا بھی خصوصی کرنی ہے۔ اس دعا کا طریقہ بتا دوں گا، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا کلمہ اپنے پڑھنا ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب کی ایک دعا ہے، یہ ایک دعا کے اندر ہزاروں دعائیں ہیں، یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ دعا مانگتا، یا اللہ مجھے گھر کی ضرورت ہے، گھر عطا فرما، مجھے شادی کا مسئلہ ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ دور فرما، مجھے ویزے کا مسئلہ ہے، کوئی مجھے باہر سے ویزا مل جائے تو اس کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو ویزا جب مل جاتا ہے، جس بندے کی جو غرض جو حاجت ہے وہ اس کو مانگتا جائے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی جائے گی۔ یہ اس عمل کا اسلوب ہے، اور یہ اس عمل کی طاقت ہے، اور یہ اس عمل کی شان ہے۔ تو اب اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھیں گے انشاءاللہ باطنی اشارے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو کثرت سے پڑھنے والا دائمی عزت آتا ہے۔ اسی طرح کوئی اپنی کسی کی نظروں میں گر جائے، اپنے محلے میں کسی رشتہ دار کی نظر میں شوہر ہے تو بیوی کی نظر میں بیوی ہے، تو شوہر کی نظر میں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ بن سکتا ہے نا، یا آپ کی عزت کسی نے خراب کر دی ہے، پر کسی نے الزام لگا دیا ہے، کوئی ملازم تھا مالک کی نظروں میں گر گیا ہے، ذلیل ہو چکا ہے، کہیں کوئی راستہ نہیں، اس کی عزتیں بحال ہو جاتی ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے سے یا ذوال جلال وال اکرام کے عزت والا ہے، جلال والا ہے، تو اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے اور اس کو جلال عطا فرماتا ہے۔ یہ اس عمل کی شان اور طاقت ہے۔ اس کے بعد آپ کو بلندی، درجات اور ایسے قرب ملیں گے، ہر کام میں کامیابی ملتی ہے، لیکن درودی پاک کی جو تعداد بتائی اس میں بھی کمی بیشی نہیں کرنی، جو سورۃ الفاتحہ بتائی اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، اس میں بھی کمی بیشی نہیں کرنی۔ جو سب سے پہلے آنکھیں بند کر کے کہا اس کو آنکھیں بند کر کے، جو آنکھیں کھول کر پڑھنے کا کہا اس کو آنکھیں کھول کر پڑھنا ہے، تاکہ باطن بھی روشن ہو، ظاہر بھی روشن، ٹھیک ہے، باطن بھی کھل جائے، اور ظاہر تو اب کے لیے راستے ہموار ہو جائیں، کھل جائیں، کیونکہ اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق کی تمام پریشانیوں کا حل ہو جاتا ہے، ہر قسم کی پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ عمل کرنے والا شخص کبھی محروم نہیں رہتا۔ اس عمل سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو مال و دولت میں بے تحاشا برکت بھی، کثرت بھی۔ بعض لوگوں کے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے لیکن کثرت نہیں ہوتی اس عمل کی،
बदौलत बरकत भी होगी और कसरत भी होगी। जो बरकत भी हासिल करना चाहता है, कसरत भी यानी कि ज़्यादा भी हो और बरकत भी आ जाए, थोड़ा खर्चे करने पर ज़्यादा नफ़ा हो, वो बंदा इस अमल को कर ले तो अल्लाह वाले तो फरमाते हैं कि ये अमल करते ही फौरन ही, लेकिन अपने इस अमल को आज एक दिन ही करके आजमा लें, बाकी तो फिर आपकी मर्जी है ना। इसको 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, तो इसको फिर रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। ये एक इसमें पाक, लेकिन जब इस अमल की इब्तिदा करनी है तो ये इस तरह करनी जैसे मैंने बताया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक इसमी पाक जो अपने चलते फिरते पढ़ना है, वो मैं अर्ज कर दूँ। अब इसके बाद अल्लाह ताला का एक इसमें मुबारक है, या राफ़ियू या राफ़ियू या राफ़ी, ए रफ़त वाले, ए बुलंदी वाले। अब देखें हर एक इसम के अंदर जो चीज़ है ना, जैसे या नाफ़ियू था या राफ़ियू, इस तरह ये जो है ना, ये इंसान को वो चीज़ें रब की बारगाह से दुलवाती हैं जिसका कभी उसने शायद सोचा भी ना हो। इसलिए दोस्तों, ये अमल बड़ा ख़ास, बड़ा अहम, बड़ा अल्लाह वालों का आजमूदा है। कई बार उसको आजमाया गया, जो भी पढ़ता है कामयाब हो जाता है। आज जो कामयाबी हासिल करना चाहता है, इस अमल को इस तरतीब के साथ पढ़ता जाए, इंशाअल्लाह ताला बहारें लती जाएंगी। अब ये इसमें मुबारक यार फ्यू अपने पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 200 बार 20 मरतबा। इसके बाद आखिरी इसमें पाक है और आखिरी आयत है जिसको आपने पढ़ना है, और इसको भी अपने सिर्फ और सिर्फ 200 बार पढ़ना है, या अरहमर राहिमीन। और इससे हर शख्स, हर दूसरे का दिल अजीज हो जाता है। मखलूक इस बंदे से बेपनाह मोहब्बत करती है, आफात व बलियात से महफूज हो जाता है। किसी सख्त हाकिम के सामने भी जाए तो ये इसमें पाक पढ़ता हुआ जाए, वो सख्त गरी रहम दिली में बदल जाती है। अगर वो बड़े से बड़ा जालिम जाबिर भी है तो इसकी वो जालिमियत इसकी जाबिरियत रहम दिली में बदल जाती है। तो इस चीज़ पाक पढ़ते पढ़ते किसी के पास भी चले जाया करें, ये तो मैंने बताया है। कोई सख्त जालिम हो, अगर दौलत का मसला है, उसके लिए अपने कौन से इसमें पाक पढ़ना है। इसी तरह जब आप ये पढ़ लेंगे ना, उसके बाद अपने पढ़ना है या अरहमर राहिमीन। उसको पढ़ने के बाद अपने अब दुरूदी पाक पढ़ा, फिर दुआ कर दी। अब सुबह के वक्त अपने ये पढ़ लिया। अब सारा दिन चलते फिरते अपने अल्लाह ताला का एक इसमें मुबारक, इसको चलते फिरते बस अपने वर्द में रखना है, इसको पढ़ते रहें। इंशा अल्लाह ताला फिर बहारें लगी रहेंगी। और वो इसमें पाक है या फतह ए खोलने वाले, ए मुश्किलात के और रिज़्क़ के दरवाजे खोलने वाले। इंशाअल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ तहाशा बढ़ जाएगा। और इसके साथ यल्लाह 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 जो जिक्र मैंने आपको बताया है ना, ये पढ़ते रहें, या सिर्फ इतना इसमें पाक पढ़ते रहें, यल्लाह 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 यल्लाह, ये पढ़ते रहें इंशाअल्लाह ताला। फिर अब देखेंगे किस कदर इसके नज़ारे आपको करने को मिलते हैं। वाल सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।